मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आपका होस्ट पादरी सलास जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम बाइबल के मुताबिक। और आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम हर मौजू को, टॉपिक को और किसी भी आयत को और बाइबल मुकद्दस में जितने चीदा मौजूआत हैं हम उनको बाइबल के मुताबिक देखने की कोशिश करते हैं। थियोलॉजिकली हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। और आज हम जिस मौजू पर बात करने को हैं ये गुज़श्ता शेप व्यवस्था है, यानी ये पिछले सिलसिले की ही एक वीडियो है। और जिस तरह हमने पहली वीडियोस में डिस्कस किया एंथ्रोपोलॉजी यानी इल्मुल इंसान को हम सीख रहे हैं, आज मज़ीद हम इसके बारे में सीखेंगे। और आप सब जानते हैं कि हमने सीखा था कि जान कैसे काम करती है, रूह कैसे काम करती है, और बदन के हवाले से भी हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की थी। हमने विल, इमोशन के बारे में भी बात की थी। और हमने देखा था कि रूह के अंदर कौन सी खुसूसियात हैं, इसकी सिफ़ात क्या है, और कैसे जिस्म जो है वो जान के ख़िलाफ़ काम करता है या जान जो है वो जिस्म के ख़िलाफ़ काम करती रहती है। और इन सारी बातों में खुदा के खादिम पास्टर सुनील कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़े ही अहसन तरीके से और ख़ूबसूरती से उन्होंने ये तमाम तालीमात हम तक पहुँचाई थी। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आज भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, आइए अपने सरों को झुकाएंगे और हम खुदावंद अपने खुदा से रहनुमाई मांगेंगे। बहरोबर के खालिक और मालिक खुदा, तू जो जिंदा है, पाक है, हम बड़ी आजिज़ी के साथ तेरे सामने आ जाते हैं। खुदावंद तुझे ही मुबारक कहते हैं और तुझ पर ही तवक्कल करते हैं। हमारा फ़हम, हमारी हिकमत खुदावंद तू है। और आज हम खुदावंद अपने ऊपर उसी हिकमत को मांगते हैं। खुदावंद तेरे खादिम को खुदावंद तेरे सामने लेकर आते हैं और उस पर भी तेरी खुदावंद ख़ास हिकमत चाहते हैं जो खुदावंद खुदा तालीमी तौर पर खुदावंद हम पर ज़ाहिर हो। खुदावंद जितनी बातें आज हम सीखें खुदावंद बहुत सारे लोगों के लिए बाइश बरकत हों। और खुदावंद फेथ टीवी के जितने नाजरीन हैं, देखने वाले हैं, कलीसिया पाकिस्तान के लिए खुदावंद खुदा ये प्रोग्राम बाइश बरकत हो। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। जी नाजरीन, आज हम जिस बात पर गुफ्तगू करेंगे वो है जिस्म। अक्सर बहुत सारे लोग इसके ऊपर कंफ्यूज रहते हैं कि जिस्म असल में क्या है। और बाइबल मुकद्दस में जिस्म के ऊपर बहुत सारे हवालाजात मौजूद हैं और बहुत मुफस्सल तरीके से नए अहदनामा में ख़ास तौर पर इस पर बात की गई है। बारहा पालूस रसूल और दूसरे रसूलों की जानिब से जिस्म को पॉइंट आउट किया गया है या जिस्म को मरकज़ बनाया गया है। और आज हम खुदा के खादिम से सीखेंगे कि जिस्म असल में क्या है और ये कैसे काम करता है, और इसमें पाई जाने वाली जो कन्फ्यूजन्स हैं, उलझने हैं, हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे दरमियान खुदा के खादिम पास्टर सुनील कादिर साहब मौजूद हैं। आइए हम उनको वेलकम करते हैं। पादिर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। वेलकम यू, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। नाजरीन, आप इनसे वाकिफ़ हैं, पहले भी अपना तारुफ करवा चुके हैं। ये PGA पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और एक चर्च भी ये चला रहे हैं। उसके अलावा खुदा इन्हें मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तरीके से कलाम की खिदमत के लिए और टीचिंग के लिए इस्तेमाल करता है। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पादी साहब, पहले जैसे हमने पिछले प्रोग्राम्स में हमने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की और हमने सीखा और आपने हमारी रहनुमाई की कि कैसे इंसान जो है ये फॉर्म हुआ है, इसके बनने में कौन कौन सी चीज़ें हैं और ये कैसे वजूद में आया है, कैसे खुदा ने इसे तख्लीक किया है। और हमने उन तीन बुनियादी बातों पर गुफ्तगू की। फिर हमने रूह के बारे में बात की, स्पिरिट के, हमने देखा कि हम स्पिरिट हैं और स्पिरिट में कौन सी सिफ़ात पाई जाती हैं। और हमने देखा कि जान में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, ये कैसे काम करती है। आज ख़ास तौर पर हम बात करना चाहते हैं जिस्म के ऊपर, क्योंकि हम जिस्म रखते हैं और हम ज़मीन पर चाहे गैर ईमानदार हैं चाहे ईमानदार हैं, सबों को ही खुदा ने एक ही लेवल से या एक ही क्राइटेरिया में पैदा किया है। वो सबको ही उसने जिस्म दिया है। जब सब हम जिस्म की क़याद में हैं या जिस्म रखते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि जिस्म बेसिकली क्या है, बाइबली तौर पर ये क्या है, साइंसी एतबार से क्या है। आप हमारी रहनुमाई फरमाएं इस बात के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच ब्रदर जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।
شکر گزار ہوں فیت ٹیلی ویژن کے لیے، خدا کے خادم سسٹر جان برکت صاحب کے لیے دعا گو ہوں، آپ سب کے لیے جو کام آپ کر رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ اس کام کے وسیلہ سے لوگ برکت پاتے ہیں، کلام کے وسیلہ سے، آپ کی ہوسٹنگ کرنے سے، اور فیت ٹی وی کے وسیلہ سے جتنے لوگ بھی واچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، یقیناً وہ برکت پا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور خدا کے کلام سے مستفید ہو رہے ہیں، اور یقیناً بہت سارے ایسے سوالات جو وہ اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں، جیسے جیسے وہ سنتے چلے جا رہے ہیں وہ سوالات ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا کا روح القدس لیڈ گائیڈ کر رہا ہے، ان کی رہنمائی فرما رہا ہے۔ چونکہ آپ نے سوال کیا، ایک بڑی خوبصورت ہم نے سیریز شروع کی ہے فلش کے تعلق سے، ہم بات کر رہے ہیں کہ جسم کیا ہے بیسیکلی، کیونکہ جب تک ہم جسم کے مطلب کو نہیں نہ سمجھیں گے، ہم اس کی باقی جو فنکشن ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے ذرا مشکل ہوگا۔ اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے فلش جو مطلب ہے اس کو دیکھیں اور سمجھیں اور جانیں کہ فلش بیسیکلی کیا ہے۔ جو ہمارے بدن کے اندر بیسیکلی ہماری جو بدن ہے، باڈی ہے، اس کے اندر جو سافٹ ٹیشوز ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ فلش کہا گیا ہے، اسپیشلی جو مسلز ہیں، فیٹ ہے وہ بھی جو ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو جسم کی سکن ہے اس کو بھی فلش کہا گیا ہے۔ اس طرح اینیمل کی جو سکن ہے، میں آپ کو تمام تر باتیں وہ بتا رہا ہوں جو بالکل ہی بائبل کے مطابق ہیں، اور جب ہم اس کو سمجھیں گے اور سیکھیں گے تو ہمیں سمجھ بیسیکلی آ جائے گی کہ فلش ہے کیا ہے۔ اور آسانی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ماس، گوشت، گودا، بدن کے اندر کے جو ہماری سکن اور بونز کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ بیسیکلی فلش ہے۔ جیسے ہم ایک پھل لے لیں اور پھل کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جو سفید گودا ہوتا ہے وہ بیسیکلی جو ہے فلش ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے ٹکنے ہیں، ٹکنوں کے گرد جو ماس، اور ماس ان ٹکنوں کے اندر جو ماس کے ساتھ ہوتا ہے وہ سارا ہمارا گودا ہوتا ہے، اور اسی چیز کو فلش کہا گیا ہے۔ تو بیسیکلی یہ فلش کا مطلب ہے، اور یہی فلش ہے، یہی بیسیکلی فلش ہے۔ اور ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ کس طرح سے ہم جسم میں رہتے ہوئے کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور بائبل ہمیں کیا اس کے تعلق سے سکھاتی ہے اور بتاتی ہے۔ یہ جس طرح سے بھی آپ اب آگے سوال کریں گے ہم اور زیادہ سیکھتے چلے جائیں گے، اور بہت ساری چیزیں اسی طرح کلیئر ہوتی چلی جائیں گی۔ ہم نے خدا کے خادم سے یہ جانا ہے کہ فلش، جسے ہم انگریزی میں فلیش کہتے ہیں اور اردو میں جسم کہتے ہیں، اور خدا کے خادم نے اس کی تعریف بیان کی ہے، اور ہماری انڈرسٹینڈنگ میں ضرور اضافہ ہوا ہے کہ ہمارا جو جسم ہے، ہماری سکن اور ہمارے ہڈیوں کے درمیان جو گودا پایا جاتا ہے اسے ہم جسم کہتے ہیں، اور اس میں پائے جانے والے جتنے ایلیمنٹس ہیں اس گودے کے اندر، جیسے خدا کے خادم نے بتایا ہمارے ٹیشوز ہیں، اور اس میں اور بھی کئی چیزیں موجود ہیں، مسلز ہیں، فیٹ ہے، یہ سارے ہمارے جسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جسم کے بارے میں جاننا کیوں اہم ہے، ہم اس پر بھی آگے بات کریں گے۔ اور ہم پادری صاحب جاننا چاہتے ہیں، یہ تو آپ نے سائنسی اعتبار سے یا بائبلی اعتبار سے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ فلش بیسیکلی کیا ہے۔ دنیا جسم کو کس طرح بیان کرتی ہے؟ دنیا کا نظریہ جسم کو بیان کرنے کا کیا ہے؟ اگر دنیا کی بات کی جائے تو دنیا جو ہے باڈی اور جسم کو ایک ہی بات سمجھتی ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ بائبل اس کو جب ایکسپلین کرتی ہے تو بائبل اس کو دونوں کو فرق طور سے دکھاتی اور بتاتی ہے۔ کیونکہ یہ اس طرح سے لے لے کہ ایک بدن کے اندر ایک ایسا ہمارا پارٹ ہے، حصہ ہے، جس میں سے ہم ہو کر فنکشن کرتے ہیں، ان کاموں کو کرتے ہیں جس سے بائبل جسم کے کام کے نام سے بتاتی اور سکھاتی ہے، اور اس کے تعلق سے ہمارے کاموں کا بھی ان ڈیٹیل ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن میں دیکھنے والوں کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس چیز کو سمجھیں کہ فلش بیسیکلی کیا ہے اور باڈی بیسیکلی کیا ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سب کچھ ایک سا ہی نظر آ رہا ہے، اس لیے ہمیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ یہ جو بات بدن کی جا رہی ہے یہ وہی اسی فلش کی بات کی جا رہی ہے، انہی کاموں کی بات کی جا رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اسپیسیفکلی جو پالوس جو ایڈریس کرتا ہے غلطیوں کے خط کے اندر اور رومیوں کے خط کے اندر، وہ بڑی زبردست باتوں کو سامنے لے کر آتا ہے۔ کرنتھیوں کے خط کے اندر، یعنی کہ جتنے بھی خطوط اس نے لکھے ہیں، پھر یعقوب بھی اس کی بات کرتا ہے، اور یہ تمام تر بڑی زبردست باتیں جو ہیں بائبل مقدس کے اندر جو ہیں وہ ہمیں ملتی اور دیکھنے کو نظر آتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ اس حوالہ کو دیکھ سکیں غلطیوں کا
خط اس کا 5واں باب اس کی 16ویں آیت. کیونکہ ہم بائبل مقدس سے سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور ہم اس میں سے اب جانیں گے اور سیکھیں گے کہ بیسیکلی پالوس کن باتوں کو ایڈریس کرتا ہے، اور اس وقت کی جو کلیسیا تھی ان کو کیا بتاتا ہے، اور کیا کچھ وہ دیکھ رہا ہے، کیا کچھ اس کے مائنڈ میں ہے، روح القدس کس طرح سے اسے لیڈ اور گائیڈ کر رہا ہے. اور میں بھی دعا گو ہوں کہ خدا کا روح القدس ہمیں اس وقت لیڈ اور گائیڈ کرے، تاکہ جو کچھ بھی بولے ہم اپنے سے نہ بات کریں، بلکہ خدا کا روح القدس ہمیں لیڈ گائیڈ کرے، تاکہ ہم سب کے لیے، میرے لیے، پاس صاحب کے لیے، آپ سب کے دیکھنے والوں کے لیے وہ رہنمائی کا سبب ٹھہرے، کیونکہ وہ ہمارا مددگار ہے، ہماری مدد رہنمائی کرتا ہے. تو یہاں پر لکھا ہے روح اور جسم کی جو بات کی گئی ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو. تو میں نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر اس بات کو کلیئر کیا تھا کہ کس طرح سے ایک روح اور بدن کی اور جسم کی جو ہے وہ جنگ رہتی ہے. اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ اپنی جان کو، اپنی سول کو ہر روز کیا کھلاتے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے. جس طرح سے آپ کھانا کھاتے ہیں نا، اور جو کچھ بھی آپ چیزیں اندر لے کے جاتی ہیں وہ آپ کی باڈی کو، آپ کے جسم پر ریئیکشن اس کا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کو زیادہ قوت والی، طاقت والی چیزیں لیں گے تو باڈی آپ کے ریئیکٹ کرے گی. آپ گرم چیزیں کھائیں گے تو اس کا ریئیکشن بھی ہوگا، ٹھنڈی چیزیں کھائیں گے تو اس کا ریئیکشن بھی ہوگا. اسی طرح روحانی طور پر آپ جس طرح کی خوراک جو ہے وہ اپنی سول کو، اپنے بدن کو دیں گے، اسی طرح آپ کی باڈی ریئیکٹ کرے گی، آپ کی سول، آپ کی جو اسپرٹ ہے وہ ریئیکٹ کرے گی. تو یہاں پر پالوس رسول یہ بتاتا اور سکھاتا ہے کہ کس طرح سے روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے. اب وہ یہ جسم کی خواہش ہے، جو کچھ آپ اسے کھلاتے ہیں، جو کچھ آپ اسے فیڈ کر رہے ہیں، تو پھر وہ جو ہے وہ خواہشات اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ احساسات جو ہے وہ جسم جو ہے وہ ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے، جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے، اور روح جسم کے خلاف. یہ ایک دوسرے کے کیا ہے؟ مخالف ہے. تو پہلی بات تو اس بات کو سیکھیں اور سمجھے کہ ہمارے اندر ہی پہلے ہمارے مخالف بیٹھے ہیں. ہماری ایک جنگ ہے بڑی زبردست ہمارے اندر ہی، جو بدن کے اندر جسم اور روح کی جو ہے، جسم کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے، جسم کی، بدن کی بات نہیں کی جا رہی. تو یہ دونوں فرق چیزیں ہیں. تو بدن کے اندر جسم کی اور روح کی جنگ ہے بیسیکلی. اور یہاں پر ہم دیکھیں گے بھی کہ کس طرح سے وہ جو کام ہے وہ بھی ہمیں بتائے گئے ہیں. لکھا ہے کہ یہ مخالف ہے تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو، اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہیں رہے. اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں. اب کس کے کام ظاہر ہیں؟ جسم کے کام ظاہر ہیں. یہاں پر میں تھوڑا سا بیلنس کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں ان کاموں کی طرف جاؤں اور ان کاموں کے تعلق سے بیان کروں، کیونکہ جب ہم جسم کے کاموں کی بات کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو ابلیس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. بس اب یہ آپ کا تجربہ بھی رہا ہوگا کہ بارہا دفعہ جب لوگ کسی بری عادات کے اندر، برے کاموں کے اندر پڑ جاتے ہیں نا، تو پھر وہ سارا بلیم جو ہے نا وہ کس پہ ڈال دیتے ہیں؟ پادری صاحب دعا کرو سانو نا ابلیس نے بڑا جکڑ لیا. تو اس میں ابلیس کا بھائی کوئی لینا دینا، لیکن اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں، بیلنس کرتا ہوں اس بات کا کہ کس طرح سے جب آپ جسم میں رہتے ہوئے ان کاموں کو جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بیسیکلی آپ ابلیس کے لیے اس دروازہ کو کھول دیتے ہیں، تاکہ ابلیس اب آپ کی باڈی کے اندر انٹر ہو کر ان کاموں کو اور زیادہ کر سکے. کیونکہ میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اس کو کام کرنے کے لیے آپ کے بدن کی، آپ کی باڈی کی ضرورت ہے، ادروائز وہ فنکشن نہیں کر سکتا. اور یہ جسم کے کام جو ہے وہ اس کے لیے اس کی مددگار بن جاتے ہیں، اور اس کو پھر فائدہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ایسے کاموں کے اندر چل رہا ہے جو میرے لیے فائدہ مند ہے، میرے لیے دروازے کو کھول رہے ہیں. اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ کیا دروازے کے باہر دبکا بیٹھا ہے. کس کے لیے دبکا بیٹھا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے، تاکہ اس بدن کے اندر داخل ہو کر وہ اس میں سے کیا کر سکے؟ کام کر سکے. تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ بدن کے اندر جو جسم، جسے جسمانی حالت کہا گیا ہے، اس کو سمجھنا ہم نے بہت ضروری ہے. اور اس کے کام جو ہے، اب کام ذرا غور کریں. اب بائبل کے تعلق سے میں دیکھوں گا کام کیا ہے.
تو اس سے پہلے کہ کاموں کو دیکھیں تو پاسٹر میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ بھی اس کے تعلق سے ضرور بتائیں کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی کریں گے تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھیں, تاکہ ہماری آڈینس جو ہے ہماری بات چیت کو انجوائے کرے کہ کس طرح سے خدا, کیونکہ جب دو شخص کی گواہی جو ہے نا وہ بڑی پکی ہوتی ہے, تو جب ہم آپس میں بات چیت کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ دیکھنے والے بھی جو ہے وہ انجوائے کریں گے اس بات چیت کو. جی پادری صاحب, بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا ہے, اور جہاں تک میرے ایکسپیرینس کی بات ہے, یہ سارا تجربہ جو ہے بائبل مقدس سے ہی آتا ہے. خدا کے خادم ہوتے ہوئے ہم ساری باتوں کا تجربہ جو ہے وہ خدا کے کلام سے ہی کرتے ہیں. اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی, اور میں آپ سے 100% متفق ہوں, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو. جب تک ہم ابلیس کو موقع نہیں دیتے تب تک وہ ہمارے جسم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی ہمارے اندر انٹر ہو سکتا ہے. اور جیسے یسوع نے یہ بڑی خوبصورت مثال بھی بیان کی کہ جب ہمارے اندر سے کوئی بدبو نکلتی ہے اور اس کے بعد وہ ہمارے بدن کو پھر سوکھا ہوا پاتی ہے یا خالی پاتی ہے, تو پھر وہ اور بدروہوں کو بھی ساتھ لے آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کہیں نہ کہیں ابلیس کو انٹر ہونے کا موقع دیا ہے, اور یہ ہمارے اوپر ہے کہ اگر ہم اپنے جسم پر کو قابو میں رکھیں. اگر جس طرح پالوس کہتا ہے کہ میں اپنے جسم کو مارتا اور کوٹتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو گارڈ کرتا ہوں, یا میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ میں اسے اپنے قابو میں رکھوں. تو اس لیے یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, اس کا سارا تعلق ہماری اپنی جسمانی لذت کے ساتھ ہے, اور جتنا زیادہ ہم اس میں بڑھتے چلے جائیں گے ہم اتنا زیادہ اپنے جسم کے تابع ہوتے چلے جائیں گے. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہاں سے ہی آتی ہے, اور خدا کے کلام نے ہی دی ہے, اور تجربہ بھی یہی ہے. Praise the Lord, hallelujah. ہم نے لوگوں کو دیکھا بھی ہے کہ وہ کس طرح گناہ میں گر جاتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے جسم کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں, اور یہیں پر ہی ابلیس کو اوپن ڈور ملتا ہے. اور بالکل کلام کے اندر یہی پاس صاحب لکھا ہے کہ انسان اپنی خواہشات میں خود پھنس جاتا ہے, اور وہ خواہش پھر کیا ہوتی ہے, حاملہ ہوتی ہے, اور پھر گناہ کا سبب ٹھہرتی ہے. لیکن کلام یہاں پر خدا کا کلام بڑا کلیئر ہے, واضح ہے. ایک اور جگہ کلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ خدا کسی انسان کو ایسی آزمائش کے اندر نہیں ڈالتا جس سے وہ برداشت نہ کر سکے. جب خدا کسی انسان کو, کیونکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ ہم نے بائبل مقدس ایوب کے تعلق سے ہمیں سکھاتی بھی ہے کہ جب اس پر آزمائش آئی, تو میں اس تعلق سے بھی بات کر رہا ہوں کہ جب خدا آزمائش میں ڈالتا تو وہ ایسی آزمائش کے اندر نہیں ڈالتا جسے وہ برداشت نہ کر سکتے, لیکن جس آزمائش کے اندر انسان اپنے آپ کو خود ڈالتا ہے جسم کے کاموں کے سبب سے, تو ایسا جسم کا پھر جو انجام ہوتا ہے وہ بھی ہم آخر میں جا کے دیکھیں گے کہ ایسے جو جسم کا انجام جو ہے وہ بائبل مقدس اس تعلق سے کیا ہمیں سکھاتی اور بتاتی ہے. میں جاننا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے, جس طرح آپ نے شروع کیا کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, آپ جسم کے کاموں پر تھوڑی روشنی ڈال سکتے ہیں تاکہ ہم مزید اس کو جان سکیں کہ جسم کے کام کیا ہیں اور یہ کس طرح ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں. پریز دا لارڈ. میں کہتا ہوں بردر جی, اگر غلطیوں 5 باب اس کی 19ویں آیت کو دیکھیں, اب دیکھیے ذرا کام کیسے کیسے ہے. جتنے ذرا واچ کر رہے ہیں ذرا غور کریں, اور ذرا کچھ وقت کے لیے ذرا سارے کام چھوڑ کے اب جسم کے کاموں پر ذرا نگاہ کریں. تو یہاں پر لکھا ہے کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں, یعنی حرام کاری بہت زیادہ ہو رہی ہے دنیا کے اندر. حرام کاری کئی تو ملکوں کے اندر شہر جو ہیں اس کاموں کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں کہ یہاں پر دنیا کی بیسٹ جو ہے نا گناہ گاری جو ہو رہی ہے, بدن کا جو کام ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو میں اگر اس کو پرانے عہد نامہ کے اندر میں اس کو جب دیکھتا ہوں تو کیا یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پاس صاحب کہ آیا اس وقت سے پرانے عہد نامہ کے اندر گناہ زیادہ تھے یا اب گناہ زیادہ ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے اندر گناہ کا جو معیار ہے وہ بڑھ گیا ہے. جیسے سے کلام بڑھتا چلا جا رہا ہے گناہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور حرام کاری تو ایسے ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ کس طرح سے اس کے اندر ڈھلتے چلے جا رہے ہیں. ناپاکی, دوسری جو بات ہے وہ ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوتیں, جھگڑا, حسد, جو کہ بہت زیادہ ہے. خادموں کو بڑی غور کیا جائے تو بڑے مسئلے ہیں. ایک خادم کو بلا لے تو کسی کو دوسرا خادم پسند نہیں ہے تو بس بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. چلے اس پہ بات نہیں کرتے. حسد,
غصہ بڑا جسم کو بڑا کام خراب کرتا ہے. لوگوں کا بلڈ پریشر کبھی ہائی ہو جاتا ہے, پادری کے پاس بڑا بھاگے آتے ہیں, بتاتے ہیں جی پادری صاحب دعا کر دو, بلڈ پریشر بڑا ہی ہے. تو ان سے پوچھ لینا کہ کہیں آپ نے غصہ تو نہیں تھا, کہ پادری صاحب غصے ہی تھے, سمجھ نہیں آتی کہیں تانوں دسی ہے. بالکل بالکل. تو بلڈ پریشر پھر اوپر چلے جاتا ہے, تو پھر وہ سارا ذمہ آ کے ہم پادری کو پادری صاحب دعا کرو. تو بیسیکلی یہ جسم کے کام ہے, کنٹرول ان کو آپ نے کرنا ہے. تو ہم ان کو ذمہ کس کا ٹھہرائے تھے؟ ابلیس کا. بھئی ایسی بات نہیں ہے, کچھ کام جسم کے ہیں اور ان جسموں کے کاموں سے ہم نے بھاگنا ہے. سو غصے کی بات کر رہے ہیں, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, بغض, نشہ بازی, جو کہ بہت زیادہ ہمارے مسیحیوں میں تو خیر بہت ہی زیادہ ہے, ناچ رنگ, یہی بہت زیادہ ہے, اور ان کی مانند بہت سے ایسے کام ہیں جن کو پھر پولس نے بتانا مناسب ہی نہیں سمجھا. اس نے کہا کیا میں بتاؤں, اتنے کام ہیں, اگر اسی پر عمل کر لیا جائے یا ان کے جیسے جو کام ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے. ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. جب میں اس بات پر غور کرتا ہوں نا کہ جسم کے کام, اب جسم کا گناہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جسم کا گناہ داؤد سے ہو گیا, جسم کا گناہ کیا نا اس نے, لیکن اس نے اس گناہ کا کیا کیا حل؟ اقرار اس نے کیا کیا ہے, یہ فقط صرف میرا گناہ ہے. ہم لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ جب ہم پکڑے جاتے ہیں یا کوئی پرابلم ہو جاتی ہے نا, آپ کو یاد ہے کہ جب ایک عورت جو تھی وہ عین وقت پر, عین فعل پر پکڑی گئی, تو فقی فریسی اور جو باقی لوگ تھے جو نا یہودی مسیح یسوع کو زمانے کے لیے جلدی جلدی اس کے پاس گئے اور جا کے اس کو بتاتے ہیں کہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق اس عورت کو جو ہے سنسار کرنا ضرور ہے. تو یسوع المسیح نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا, انہوں نے سر نیچے کیا ہے, چپ کر کے انہوں نے کچھ نہ لکھنا شروع کر دیا. اور صرف جب لکھ رہے ہیں تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم میں سے کسی نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تو پہلا پتھر وہ مارے. تو کیا کیا, باری باری سب کے سب چلے گئے. تو ہم انسان ہیں, انسان ہوتے ہوئے ہم نے جسم کے کاموں سے بھاگنا ہے. اور ایسا شخص جو جسم کے کاموں کے اندر یہ تمام کے تمام کام اس کی زندگی کے اندر ہیں, تو ایسا شخص جو ہے اسی کو کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے جسم کے کاموں میں چلتا ہے, وہی جو ہے وہ گناہ میں زندگی گزار رہا ہے. ایسا شخص, کیونکہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, کیونکہ میں آپ کو اس کی مثال اس طرح سے دینا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ ہو. میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کی, میں کسی کو ایڈریس نہیں کر رہا, لیکن میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کیونکہ میرا یہ شخصی تجربہ ہی اور میں نے دیکھا بھی ہے. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری ایسی فاؤنڈیشنز, بہت ساری ایسی تنظیمیں کھول رکھی ہیں. پاس صاحب وہ دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں, اچھے کام اپنے جسم سے کرتے ہیں نا, اچھے کام بانٹنا, کچھ نہ کچھ وہ ضرور کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کی زندگی کے اندر آپ کو سگریٹ نوشی بھی نظر آئے گی, شراب بھی پئیں گے, حرام کاری بھی ہے, بدکاری بھی ہے. تو ایسے شخص جو ہے کیا وہ خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہوں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے عمل سے, ہمارے اعمال سے اور ہمارے ایمان اور اعمال دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایمان یسوع مسیح پر ہے اور کام اعمال جو ہے وہ ہم نے اپنے بدن سے کرنے ہیں, کیونکہ یہ بدن, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاس صاحب یہ بدن ہم سے بلونگ نہیں کرتا ہے. اس نے یہی کہا نا, پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے. یسوع مسیح پاک ہے. اب یہاں پر ناپاکی کا بھی ذکر آیا ہے, تو یہ بدن کی بات کی جا رہی ہے نا. تو بیسیکلی اس کا بدن کیا ہے؟ یسوع مسیح کا اپنا بدن کیا ہے؟ پاک ہے. اور اس کا بدن کون ہے؟ میں اور آپ, یعنی اس کی کلیسیا, میں اور آپ اس کا بدن ہے. اور اگر ہم اس بدن, کیونکہ یہ کیا ہے, روح القدس کا مقدس ہے. اگلی سیریز میں دیکھیں گے اس کو, روح القدس کے تعلق سے بھی, روح میں چلنے کے تعلق سے بھی. لیکن چونکہ جسم میں چلنے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم رومیوں 8 باب کو بھی دیکھ لیں تو بڑا زبردست ہے. کہ اگر رومیوں 8 باب اگر میرے ساتھ نکالیں, کیونکہ بائبل مقدس کے اندر ہی ہمیں ان تمام باتوں کے حل اور سیکھنے کو, اور لوگوں کے بہت سارے ایسے سوال جو ہیں ملتے ہیں. کیوں میں نے اس طرح کی مثال دی آپ کو؟ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کاموں کے سبب سے, یہ سب کچھ کرنے جو ہم جسم کے اندر کرتے ہیں, ان کاموں کے سبب سے ہم بچ جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. جو اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں, نیکی کے کام کر رہے ہیں, لیکن جسم کے اندر آپ ویسے ہی ہیں,
آپ کے کام ویسے ہی ہیں, اس کو آپ نے ناپاک ہی رکھا ہے, رام کاری بدکاری کے اندر جھگڑے غصے آپ کے سامنے ابھی ہم نے ساری اس کی ڈیٹیل دیکھی. تو اگر 8 باب اس کی 5ویں آیت کو ہم دیکھیں تو میں چاہوں گا کہ پاس صاحب اگر آپ نے نکالا تو آپ میرے ساتھ پڑھیں, میری مدد رہنمائی کریں تاکہ ہم مل کر اس چیز کو سیکھیں. ہم رومیو کا خط اس کا 8واں باب اور 5ویں آیت خدا کے کلام سے پڑھتے ہیں. لکھا ہے کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں, لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. آمین آمین جی. کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. اور یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تجزیہ کے مطابق انسان کے جو 1 منٹ کے اندر تقریباً 2000 خیالات جو ہیں وہ گزر کرتے ہیں. جی. تو اگر کوئی شخص جسم میں رہنے والا ہے, جسم کے کاموں کو کرنے والا ہے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہر وقت اس کے ذہن کے اندر یہی پلاننگ چلتی رہتی ہے کہ اب کیا کرنا ہے. جی. جسم میں رہتے ہوئے اب کیا کریں گے, کدھر جانا ہے, کیا کچھ کرنا ہے, کیا وہ پلان کرتا ہے. جو جھگڑوں کو پیدا کرنے میں نا جن کی کوشش ہوتی ہے کہ کدھر شادی تھی یا کدھر پروگرام تو جانا دینا تھا نا, کوئی کام سیدھا ہی جی بالکل ٹھیک کر کے آنا ہے, تو اس کے خیال ویسے ہی ہوں گے, اس کے کام بھی ویسے ہی ہوں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے جن کا ہمیں ہر روز ہماری زندگی کے میں ہمیں سامنے رہتا ہے. 6 آیت پڑھوں گا آپ کے لیے. اور جسمانی نیت موت ہے. جسمانی نیت کیا ہے؟ موت ہے. جسمانی نیت کیا ہے؟ موت ہے. مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے, اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے. جسمانی نیت کیا ہے؟ خدا کی دشمنی. میں جب اس بات پر غور کرتا ہوں نا تو میں اپنے آپ پر, اپنی زندگی پر نگاہ کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہم جسم میں نہ چلنے والے بنے. اس کا مطلب ہے ہم تو تیرے دشمن بن جائیں. اگر ہم جسم پر میں چل رہے ہیں, جی. ہماری زندگی ہمارے کام جو ہیں وہ جسم کے سے ہیں, تو پھر ہم تو خدا کے دشمن ہوئے. جی. کیونکہ خدا روح ہے اور یہ بدن جو جسم جو ہے روح القدس کا مقدس ہے. تو خدا روح ہے اور خدا چاہتا بھی یہی ہے کہ ہم روحانی بنے, روح میں چلنے والے بنے, روحانی کام کریں. اور لکھا ہے کہ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے, کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے, اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کرتے. اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جسم میں کام کریں اور خدا کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے نیکی کے کام کریں, تو اگر وہ جسم میں ہے تو کیا وہ خدا کو خوش کر سکتے ہیں؟ تو بائبل یہ وہاں پر بڑی واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کرتے. لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو, بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا. کئی لوگ آپ کو معلوم ہے نا دعویٰ کرتے ہیں, کام ان کے جسم میں ہوتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, سارا سمجھ رہے ہیں نا, جی. سارا کچھ ہی کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں چھوڑتے, لیکن وہ کہتے ہیں جی ایسی دے یسوع دے ایمان بھی رکھنے, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن وہ واک کس میں کر رہے ہیں؟ جسم میں, فلش میں. تو ایسے لوگوں کو میں بتانا اور سکھانا چاہتا ہوں کہ اس کا آخر جو ہے, میں بھی آپ کے سامنے کلام کی آیت پڑھتا ہوں تو سیکھیے اور سمجھیے آخر کیا ہوگا جو جسم کے کام کرتے ہیں. اگر کوئی بھی ایک سا بھی کام آپ کی زندگی میں ایسا موجود ہے تو آپ کو توبہ کی ضرورت ہے. آپ کو نا واقعی توبہ کی ضرورت ہے. کئی دفعہ جب لوگ توبہ کی بات سنتے ہیں تو ہنستے بھی ہیں کہ جڑا بھی پادری آتا ہے توبہ کی بڑی باتیں کرتا ہے, کیونکہ آپ کو جسم کے کاموں سے نکلنے کی ضرورت ہے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے. 13ویں آیت کو پڑھوں گا جلدی. اور دیکھیں, کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے. پاس صاحب کیا ہوں گے؟ وہ مریں گے. وہ کیا ہوں گے؟ مریں گے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہوں گے؟ جیتے رہیں گے. تو آپ کے کاموں کے جسم میں جو آپ نے کام کرنے ہیں اس نے آپ کو بچانا ہے. اس نے تو اپنا جسم دے کے قربانی دے دی ہے. آپ کو میرے عزیزو پتا ہوگا کہ جب یسوع مسیح موئے تھے تو اس وقت تو 2 ہاتھ تھے اور 2 ٹانگیں تھیں, کیونکہ ہم سب مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں. تو آپ کو مثال دے رہا ہوں, مشابہت دے رہا ہوں اس بات کی کہ آج
اتنی زیادہ مسیحت پھیل چکی ہے کہ اب جو اس کا بدن ہے وہ تھوڑا نہیں ہے بلکہ بلینز آف ہینڈ ہے، بلینز آف جو ہے وہ لیگز ہمیں نظر آتی ہیں، یعنی اس کے بدن کے بہت سے اعضاء ہیں۔ اب تو ہمیں اس میں رہتے ہوئے اچھے اور بہترین کام کرنے چاہیے، لیکن اگر ہم یہ کہ ہم اس کے بدن کا حصہ ہیں لیکن آپ کے کاموں سے یہ بات ظاہر ہو کہ حرام کاری، بدکاری، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری اور بھی ایسے بہت سے کام، جھگڑے، تفرقے، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ آپ کی زندگی کے اندر موجود ہے، تو آپ اپنے لیے نا ہلاکت کی فصل کو بو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے زندگی کی فصل کو بونا نا تو آپ نے روح میں چلنا ہے، اور اس کو ہم اگلی سیریز کے اندر دیکھیں گے۔ تو پاس صاحب ویورز کے لیے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فلش میں چلنا جو ہے، اس کے کاموں میں چلنا جو ہے، وہ یہ سب کچھ بائبل مقدس میں بہت سے والے میرے پاس ہیں۔ اگر آپ نے اس کو اور زیادہ گہرے طور پر سمجھنا ہے تو افسیوں کا خط اس کا 3 باب پورا پڑھیں تو آپ ان باتوں پر غور کریں، میڈیٹیٹ کریں، آپ حیران ہو جائیں گے یسوع مسیح نے اپنے بدن کے تعلق سے اور جسم کے کاموں کے تعلق سے ہمیں کیا کیا چیزیں سکھائیں اور بتائی ہیں، تاکہ ہمیں اس کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تمام تر چیزیں یسوع المسیح نے ان مکاشفات کو، بھید کو پالوس کی زندگی پر جو ہے وہ ظاہر کیا، اور پالوس پھر ہمیں ایڈریس کرتا ہے۔ اور یہ کلام جو ہے یہ اس وقت کلسیوں کی کلیسیا کے لیے نہیں تھا، صرف خدا کا کلام ہر ایک شخص کے لیے ہے، خواہ وہ اس مذہب، وہ خواہ مسیحیت کے اندر ہے یا غیر اقوام سے کسی سے بھی اس کا تعلق ہے، چاہے وہ خدا کو نہیں بھی مانتا ہے، ایتھیسٹ بھی ہے، تو بھی خدا کا کلام اس کے لیے ایک سا ہی ہے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ پاس صاحب، اس کو ہم جاری رکھیں گے اور یقیناً خدا کلام کے وسیلہ سے ہمیشہ لوگوں کو برکت دیتا رہے گا۔ آمین God bless you۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب، بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا کہ جسم کے کام کیا ہیں، جسم کیسے کام کرتا ہے اور کس طرح یہ ہمیں ہلاکت میں بھی لے کر جا سکتا ہے۔ ناظرین، ضرور آپ نے اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ یہاں ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، لیکن جیسا پادری صاحب نے کہا کہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ روح میں چلنا کیا ہے۔ آج ہم نے فلیش پر بات کی ہے، جسم پر بات کی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ جسم روح میں چلنا کیا ہے، اور جو روح میں چلتے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہے، یا ان کا اینڈ کیا ہے، وہ کس طرح کی فصل جو ہے وہ کاٹیں گے۔ اور جس طرح خدا کے خادم نے آپ سے کلام کیا ہے، ضرور آپ توبہ کیجئے، ان سارے کاموں سے پھریے، تاکہ آپ خدا کے دشمن نہ ہوں اپنے جسم کے وسیلہ سے، بلکہ آپ اس کے فرزند بن جائیں اور روحانی فصل کاٹیں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے قابل ہوں۔ آمین۔ میں آپ کا ہوسٹ پادری سلاس جون آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ نئی ایپیسوڈ میں ہم ضرور آپ سے ملیں گے اور اسی پروگرام کو، اسی موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔